अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा ख़्याल है मेरे इस मौजू में बहुत ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक से है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं अपने इस्लाम मज़हब से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू आजकल वायरल हुआ है, उससे रिलेटेड बात करने जा रही हूँ। तो इसलिए मैं नहीं जानती कि मेरी ऑडियंस जो है मेरी इस वीडियो को कोई वैल्यू देगी, लेकिन एक बार ही, चलो भले एक बार ही सही, आपने मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएँ और ये वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है जहाँ इस टॉपिक को जाना चाहिए वहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। व्लॉगर्स होती हैं या कोई भी इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर मैं बहुत कम बात करती हूँ। हाँ, करती ज़रूर हूँ। जो मेरे दिल में बात होती है, जो मेरे माइंड में चल रही होती है, जो चीज़ मुझे बेचैन कर रही होती है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करती ज़रूर हूँ। लेकिन जब आप लोगों के वहाँ पे व्यूज़ कम आते हैं, उससे ये होता है कि मेरी वो वीडियो जो है वो सजेशन में नहीं जाती, उन लोगों की वीडियोस के साथ जाके सजेस्ट नहीं होती, या मेरी उस टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाती जिसे वो पैगाम सुनना हो, जिस तक वो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। तो आपकी मुझे हेल्प रहेगी, आपकी मुझे सपोर्ट रहेगी, तो आपका भी इस जो है अच्छे काम में एक अच्छा हिस्सा रह जाएगा। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि मैं मुल्क और बॉर्डर और नस्ल और रंग और मज़हब से हटकर बात करती हूँ, और जहाँ जब जिसको मेरी आवाज़ की ज़रूरत हो मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो आज आप लोगों ने भी अपना हक़ अदा करना है, एक अच्छे इंसान होने का हक़ अदा करना है, और मेरी इस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करना है, फुल वॉच करना है, और लाइक ज़रूर देना है। लाइक देने से ये सजेशन में जाएगी और टारगेट ऑडियंस तक यूट्यूब इसे पहुंचाएगा। तो इसमें आपका एक नेकी में, एक भलाई में, और शायद किसी की जान बचाने में कोई हिस्सा हो। भले से आप 2x की स्पीड करके सुन लें, इस वीडियो को आप पूरा सुन लें। देखिए, जब लोग चले जाते हैं दुनिया से, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कोई जुल्म हो जाता है, ज़्यादातर तो जुल्म का ही शिकार होते हैं ना, ज़्यादातर तो इंसानियत की कमी है लोगों के अंदर, एजुकेशन की कमी है, और मैं कहती हूँ कि वही बात आ जाती है, फिर ह्यूमैनिटी की कमी है लोगों के अंदर। ठीक है, तो अगर क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं शऊर को, समझ को, अक्ल को एजुकेशन के साथ बराबर नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे दादे परदादे, नाने नानियाँ, ये सब जो हैं, ये सारे ही तो जो है वो डिग्री याफ्ता नहीं थे ना, लेकिन सारे जो हैं वो अल्लाह ना करे जाहिल नहीं थे। बहुत से लोग जो हैं बहुत अच्छे काम दुनिया में करके गए हैं। इसी तरह मैं ये नहीं मानती कि कोई औरत या कोई भी मुझे सुनने वाले अगर कम पढ़े लिखे हैं तो वो किसी से कम है। नहीं, शऊर होना चाहिए, और शऊर अल्लाह की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होता है। ये जो है वो किताबों से नहीं आता, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह क्राइम कर जाते हैं, जुर्म कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर शऊर होता है तो हमारे अंदर इंसानियत होती है। खैर जनाब, शऊर की कमी से लोगों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब कोई दुनिया से चला जाता है, जिसके साथ जुल्म हो जाता है, उसके बाद हम उसके लिए हमदर्दी की वीडियो बनाएं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर हमें पहले से पता हो कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है और मे भी ऐसा कुछ अल्लाह ना करे उल्टा सीधा हो जाए, तो फिर हमें उससे पहले ही लोगों को रोकना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। थोड़ी खसखस होगी, मैंने कुशन के ऊपर रखा हुआ अपना सेलफ़ोन, और ये कुशन में सिलवटें आ जाती हैं मेरे हाथ हिलाने से। खैर जनाब, तो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही वायरल, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। पता नहीं मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए पहली बात तो ये है कि मेरा इस इल्म में, जो मज़हबी इल्म है, इससे रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा जो है मेरे पास डिग्री नहीं है, ना मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर, ना मेरे पास बहुत बड़ी नॉलेज है, ना मालूमात है, ना इससे पहले कभी बहस है, ना किसी बहस में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की यहाँ बात कर रही हूँ। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे या इल्मी लिहाज से
جو ہے اس میں کوئی غلطی کسی کو فیل ہو تو خدا را اس کو ایک غلطی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، اس کو بھی کسی گستاخی کی طرف مت لے کر جائیے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، میری بہت سی انڈین بہنیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں مجھے سنتی ہیں اور وہ بھی میری تعریف کرتی ہیں، ہماری کتنی بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں۔ تو میری آج بھی کوشش رہے گی کہ میں اپنی لمٹس میں رہ کر بہت اچھے طریقے سے بات کروں اور اپنا میسج کنوے کر سکوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس طرح سے میں اس زمرے میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتی ہوں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں اس چیز کے اندر۔ خیر جناب، یہ وائرل اور کنٹروورشل ٹاپک جو ہے ہمارے مولانا طارق مسعود صاحب سے ریلیٹڈ ہے، اور مولانا طارق مسعود صاحب سے ریلیٹڈ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بے انتہا چیزیں چل رہی ہیں، بہت چیزیں جو ہیں ان کے فیور میں چل رہی ہیں، لیکن اس سے کئی زیادہ چیزیں ان کے خلاف چل رہی ہیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب جو آج کل کینیڈا میں موجود ہیں اور جس بیان سے ریلیٹڈ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ بیان انہوں نے کینیڈا میں ہی دیا۔ یہاں بہت سے لوگوں کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کا بیان دینے کے بعد اور ایک کنٹروورشل چیز کرنے کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کینیڈا بھاگ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں نے جگہ جگہ کامنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس چولہا جلانے کے پیسے نہیں ہیں اور مولانا صاحب کی عیاشی دیکھی کہ وہ کینیڈا پہنچے ہوئے۔ جی نہیں، جس بیان کے اوپر آپ سب مولانا صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ بیان انہوں نے دراصل کینیڈا میں ہی دیا ہے اور وہ پہلے سے کینیڈا میں موجود تھے، اور ہم سب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کینیڈا میں ہی رہیں، اپنی جان کی حفاظت کریں۔ آپ ہمارے جو ہے اثاثوں میں سے، قیمتی اثاثوں میں سے ایک ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ یہاں میں ایک چیز کہوں گی، دیکھیں، سمجھ کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، سوچ کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے۔ میں نے جب تک یہ بات نہیں سنی تھی تو میں بھی سمجھ رہی تھی کہ ہاں ان سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ میں غلطی کو غلطی ہی سمجھ رہی تھی۔ میں ایک غلطی کو گستاخی نہیں سمجھ رہی تھی۔ غلطی اور گستاخی کے بیچ میں ایک باریک سی لائن ہوتی ہے، لیکن وہ لائن جو ہے وہ صرف باشعور لوگوں کو سمجھ آتی ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ میرا بہت زیادہ گلہ اور شکوہ ہے اپنے تمام دینی علماء کرام سے، اس کے علاوہ اپنے جو ہے اسکالرز سے بھی، جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان سے بھی، کہ خدا را جو ہے غلطی اور گستاخی کے بیچ کی جو لکیر ہے اس کا فرق بچوں کو سمجھائیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، عوام کو سمجھائیں۔ کیونکہ ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب کہیں جا کے شعور پیدا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بچوں کو کم سے کم جو ہے ڈگری کرانے کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت مشکل ہوگی۔ یہ ایسا کنٹری جس کے اندر روٹی پوری کرنا جو ہے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ بتائیں کہ وہ یونیورسٹی کی فی کہاں سے پے کر سکتے ہیں، اور یونیورسٹی کے بغیر پہلے تو کالجز سے بھی ڈگریز ہو جاتی تھیں، 2 سالہ ڈگری ہوتی تھی، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ڈگری آپ کو یونیورسٹی سے ہی کرنی ہے اور یونیورسٹی کے آپ کو پے کرنے ہیں، اور وہ یونیورسٹی کا پے کرنا ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا۔ خیر جناب، ویسے ہی کافی ساری چیزیں مشکل ہیں اور یہاں پر دین کو بھی مشکل کر دیا گیا ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے، مطلب وہ اپنا بیان کر رہے تھے مسجد عائشہ نیاگرا فال میں، ان کا بیان تھا دن میں کینیڈا میں، وہاں انہوں نے بیان دیا اور اس بیان میں ان کے کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ جن کا چناؤ نامناسب تھا، مطلب وہ بھی مجھے نامناسب نہیں لگ رہا، لیکن چلو پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی کسی کو تو علمی لحاظ سے اس میں ان کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ وہ قرآن کی آیات سے ریلیٹڈ اور گرامر سے ریلیٹڈ کوئی بات کر رہے تھے، تو یہاں پر جو ہے لوگوں نے کہا کہ گرامر جو ہے وہ قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس بات سے میں بھی اتفاق کرتی ہوں۔ اور مولانا طارق مسعود صاحب نے بارہا اپنا جو ہے وہ معافی کا، پہلے ان کی ایک معافی آئی، انہوں نے کہا غیر مشروط معافی نہیں ہے، غیر مشروط معافی مانگو، پھر ان کی دوسری معافی آئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ معافی قابل قبول نہیں، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، اور کہتے ہیں کہ یہ نعرہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، آج یہ پھنس گئے ہیں، آج یہ جو اپنے ہی چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ تو دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، گستاخی اور غلطی کے بیچ کی لکیر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے جو ہے جب ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جہاں انہوں نے گستاخ کی سزا بتائی ہے، تو وہاں آپ لوگ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں کہ آخر آیا وہ شخص جس کے لیے انہوں نے بات کی یا جس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی، کیا وہ گستاخی تھی بھی کہ نہیں۔ مطلب غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اگر ہم اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے ہم اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈانٹنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح غلطی میں جو بائی مسٹیکن ہو جاتی ہے اس میں اور جان بوجھ کر کی گئی چیز میں فرق ہوتا ہے۔ غلطی
جو ہے وہ بائی مسٹیکن ہو جاتی ہے، اور گستاخی جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ اس کا یہ دیکھیں کہ کس حد تک بات کی گئی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ گستاخی میں جا بھی رہی ہے یا نہیں، یا وہ کسی علمی غلطی میں جا رہی ہے، تو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے۔ شدت پسندی سے یہاں خود کو بچانا چاہیے۔ میں نے ان کے دونوں بیانات سنے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، جو انہوں نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی اس لیے ان کو کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس لحاظ سے آج بھی ان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، یا دیگر جو ہے وہ فرقوں کے، جو ہمارے دیگر فرقوں کے علماء کرام ہیں، ان کی کتابوں سے حوالے دے کر انہوں نے بتایا ہے کہ آج سے نہیں، کئی بار کئی لوگوں نے کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے، احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس چیز کی آ کے صفائی دی ہے کہ یہ الفاظ احادیث سے اٹھا کر انہوں نے بیان کیا، اور واقعی ان الفاظ میں کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ لوگوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کیا، وہ بھی انہوں نے حوالوں کے ساتھ دیے۔ جب ہم نے ان کو گستاخ نہیں کہا، اس کو ایک علمی غلطی کہہ کر ہم نے جو ہے وہ درگزر کر دیا، تو یہاں پھر ان کے لیے کیوں درگزر کا لفظ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی کہ قرآن سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، گرامر سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، اس سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت عائشہ کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی ایسی بات نہیں کی، اس چیز کو ہم گستاخی میں نہیں لے کر گئے، تو پھر میرا خیال ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ وہاں وہ بات بھی جو ہے وہ گرامر کے حساب سے سوال کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بھانجے نے، جو آئی تھنک صحابی بھی تھے، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلطی تھی، اس کو غلطی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو گستاخی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے وہ بات، اور انہوں نے جو ہے کچھ اور دینی علماء کے حساب سے بھی وہ بات یہاں پر حوالے کے ساتھ، کتاب کے صفحہ نمبر، جلد نمبر سب کے ساتھ بتا دی ہے۔ تو میرے خیال سے جب جو ہے وہ بات غلطی کے اوپر ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور گستاخی کے اوپر ثابت نہیں ہو، تو اگلے کو مارجن دینا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی کہوں گی، سب سے بڑی بات جہاں جو میرا کہنے کا من ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے، دین اسلام جو ہے، وہ شدت پسند تو ہے ہی نہیں نا، وہ شدت پسند تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پھر کون ہے جو ہمارے مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ کچھ شدت پسند عناصر جو ہیں، وہ شدت پسند کچھ پارٹیز ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ آگ لگاؤ، بات کو بڑھاؤ، جلدی میں تیل ڈالو اور اس بات کو مزید جو ہے بڑھاوا دو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کھلے میں بیٹھ کر ان کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی اللہ نہ کرے جان لے لی جائے، اور یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری چیز میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہاں پر گستاخی کا تو دور دور تک نام نہیں ہے، ہاں بغض کا نام میں ضرور کہہ سکتی ہوں۔ جیسے ایک تنظیم کو دوسری تنظیم سے بغض ہے، کچھ جو ہیں وہ کسی اور پولیٹیشین کو پسند کرتے ہیں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے مولانا طارق مسعود صاحب کا جو ہے وہ ان کی فیور ہے، اور جو دوسری مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس چیز کو لے کر مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں ان سے ریلیٹڈ اب چھوٹی سی بات پکڑ کے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، تو یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کی معمولی سی غلطی کو گستاخی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ خدارا ہمارے جتنے بھی ہیں جرنلسٹ ہیں انہیں اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے جو ہیں ان کو اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور کسی کی جان کو اتنا معمولی سمجھ کر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اسلام کا ایسا فیس دنیا کے سامنے جاتا ہے جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسلام کوئی شدت پسند مذہب ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پولائٹ کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ وہ اسلام کو بڑے پیار سے پھیلانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، نہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن چند لوگوں کے دل میں اسلام آ جائے تو صرف آپ ان کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ وہ ہر انسان، میں نے یہاں مسلمان کی بات نہیں کی، ہر انسان کے دل میں اپنا پیغام پہنچائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ساری کی ساری جو انسانیت ہے وہ امت مسلمہ میں شامل ہو، اور سب کے سب جنت میں جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انسان پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو ہے اس وقت تک
نبی بھیجے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کی دعوت کو مکمل کر دیا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت پسند نہیں تھے تو ہم کیسے شدت پسند ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم اپنے بغض کی خاطر، ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بھی ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں معافی ملے گی؟ کیا ہم جیسوں کو معافی ملے گی؟ اپنے بارے میں سوچئے گا۔ یہ میں شدت پسند لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اسلام کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کریں گے تو کیا ہم جیسوں کو معافی ملے گی؟ اور یہاں ان شدت پسندوں سے میرا سوال ہے، کیا آپ کے گھر میں اسلام کو کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے؟ کیا آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں سب 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا سب شرعی پردہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں سیل فون استعمال نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کبھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھا گیا؟ کیا آپ کے خاندان میں سے آج تک کسی کے کانوں میں کسی میوزک، کسی گانے کی آواز نہیں گئی؟ کیوں؟ آپ لوگوں نے کیوں مارجن دے رکھا ہے؟ آپ کے بچے کارٹون کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ان کو اسکرین کی عادت دیتے ہیں، آج کارٹون دیکھ رہے ہیں، کل جو ہے موویز دیکھیں گے، پرسوں گانے سنیں گے، تو پھر وہاں دین کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں بہت ساری چیزیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری فیملی کے بارے میں پوچھے گا، نہ کہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ فلاں نے جو ہے وہ گستاخی کی تھی اور تم نے کیوں نہیں پوچھا۔ گستاخی یہ نہیں ہوتی جو مولانا طارق مسعود صاحب نے کی ہے، گستاخی وہ ہوتی ہے جو کھلے عام گستاخی ہوتی ہے، اور کوئی غلط الفاظ ہوتے ہیں یا کوئی غلط بیان ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ علمی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا وہ فیس مت لے کر جائیں جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ خدا را آپ ہوتے کون ہیں؟ اسلام کا فیس مسخ کرنے والے، ایک چیز غلط کر کے دنیا میں پروموٹ کرنے والے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے مذہب کے بارے میں پہلے ہی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اسلام بڑا شدت پسند مذہب ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ کوئی حالت نہیں ہے، پاکستان رہنے کی جگہ نہیں بچی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن کی شان میں گستاخی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ ثابت کر کے بغیر پوچھے پچھائے جو ہے وہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ جو کوئی شخص بھی ایسے کسی کام میں حصہ لے گا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ضرور ہوگا، وہ اس قتل کی سزا کا مستحق ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں سزا کا مرتکب ہوگا۔ یہاں میں قانون کو بھی یہ کہوں گی کہ قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر انجینئر علی مرزا صاحب، ان سے جو ہے کچھ باتوں پہ جو ہے اختلافات اپنی جگہ، ان کے کچھ بیانات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر، وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور ان کا اپنا مشاہدہ ہے اور ان کا اپنی ریسرچ ہے، اس لیے میں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہی، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، میں تو ادنا سی ایک عام سی گھریلو عورت ہوں، صرف یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان سے میرا اختلاف بہت سی چیزوں کے اوپر، مطلب اختلاف نہیں کہوں گی، میں کہوں گی ان کی کچھ بعض ریسرچ ایسی ہیں یا بعض ان کے بیانات ایسے ہیں جو مجھے کہیں سمجھ نہیں آئے شاید۔ تو یہاں میں ان سے کہوں گی، ان سے ریلیٹڈ بات کروں گی۔ مولانا طارق مسعود صاحب کے حساب سے انہوں نے بڑے اچھے بیانات دیے ہیں آج کل، اور بڑی ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ چیز مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی لگی، بہت ہی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں بھی آج بھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا، میں ڈیلی ان کی جان کے لیے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہوتا ہے ایک کامل مسلمان، ایک مومن یہ ہوتا ہے جس کا دل ہر بغض سے پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سورہ بقرہ اٹھا لیں، آپ صرف اس کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ، میں، XYZ کوئی بھی کیسا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے، بس ہر کسی نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا۔ تو خود کے لیے پڑھیں سورہ بقرہ اور دیکھیں کہیں آپ کے سینے میں بغض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ منافقین کون ہیں اور منافقت کہاں ہے، اور جہاں منافقت ہوتی ہے وہاں دین نہیں ہوتا، وہاں اسلام نہیں ہوتا۔ خدا را اپنی تربیت کر لیں، خود کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں بات کر رہی تھی انجینئر مرزا جو ہے وہ محمد علی نام ہے شاید ان کا، ہاں، ان سے ریلیٹڈ بات کرتی، بڑے زبردست بیانات ان کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، مشورہ دیا تھا ان کو، مولانا طارق مسعود صاحب کو، معافی کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو، حالانکہ ان کے آپس میں نہیں بنتی، ٹھیک ہے، آپس میں نہیں بنتی، لیکن وہی بات ہے نا کہ صاف دل کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انجینئر مرزا صاحب نے جو ہے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک غیر مشروط معافی ریکارڈ کروا دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ مت اس میں کہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، آپ غیر مشروط آپ کہیے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی ریکارڈ کروا دیا، لیکن اب لوگ اس کو بھی نہیں مان رہے۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہے انجینئر مرزا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے ایک ایسا بیان ریکارڈ کروائیے جس میں آپ یہ کہیے کہ میں نے جو کہا تھا کہ گستاخ نبی کی ایک سزا ڈیش ڈیش ڈیش، تو آپ کہیں کہ وہ جو ہے میں فرقہ واریت کے ہاتھوں مجھے اکسایا جا رہا تھا اور تب میں نے بات بولی تھی، حالانکہ یہ چیز جو ہے میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، فرقوں کو بیچ میں نہ لے کر آئیں۔
اور میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے یہ بات پھیلائیں کہ یہ گستاخی نہیں تھی. آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی اور گستاخی کا فرق سمجھائیے انجینئر مرزا صاحب. یہ چیز جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کے آگے جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دے گی. اور خود سوچیں. میں ایک ماں ہو کر یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا بچہ جو ہے وہ عالم دین ہوتا، اور مجھے بڑا شوق تھا، میں ابھی تک یہ سوچتی تھی، میں دعائیں کرتی تھی، لیکن اب جو میں نے مولانا طارق مسعود صاحب کی حالت دیکھی ہے، جو لوگوں کے ان کے خلاف بیانات دیکھے ہیں، جو ان کی راہ میں کھڑی ہوئی مشکلات اور پریشانی اور آزمائش دیکھی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس سے تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزوں کی نوکری کرنا سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹا IT کر لو، باہر ملک میں جاب مل جائے گی، بیٹا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لو، آؤٹ آف کنٹری جاب مل جائے گی، بیٹا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کورس، وہ ڈپلومہ، وہ ڈگری کر لو. لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنانا نہیں چاہیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس ڈر سے کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہیں، کہ کوئی ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا کہ وہ چیز ایسی تھی، ایسے نہیں، ایسے لکھی ہوئی تھی، اور اس کا یہ نہیں ایسے لکھنا چاہیے تھا، تو اس چیز میں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ گستاخ کہہ کر کچھ بھی کوئی اپنی ذاتی دشمنی نکال لے گا، کوئی اپنا ذاتی بغض وہاں ٹھنڈا کر لے گا، تو پھر ہم دین سے دور نہیں ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ آئندہ کچھ سالوں میں لوگ مائیں اپنے بچوں کو اس چیز سے کھینچ لیں گی؟ پہلے تو مدارس میں بھیجنے سے ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی جو پڑھانے کے بجائے پاگل ہو جاتے ہیں اور کیسے مارتے پیٹتے ہیں اور کیا سلوک کرتے ہیں. خدا را نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، میرے اللہ کا دین جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دو. تم لوگوں نے فرقوں میں بانٹ کر ہمارے دین کا چہرہ مسخ کر دیا. یہ میں تمام شدت پسند لوگوں سے کہہ رہی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو، تم لوگ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہو، کوئی بھی عالم دین کا ٹھیکے دار نہیں ہے. جن شدت پسند لوگوں کو تم لوگ میدان میں چھوڑ دیتے ہو، ورغلا کے چھوڑ دیتے ہو، ان سے کوئی علمی بحث کر لے تو خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ وہ کسی عام شہری کے ساتھ علمی بحث میں، دین کی علمی بحث میں پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ چیزیں مت کریں. آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اس نبی کا واسطہ جس کے نام پر آپ یہ جو ڈھونگ کر رہے ہیں نا، یہ نہ کریں. اور میں تمام علماء دین سے کہوں گی کہ آپ لوگ یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، فتویٰ وہی ہونا چاہیے جو ہماری حکومت کی طرف سے جو ہے کچھ مخصوص علماء کرام کو یہ جو ہے اعزاز دیا ہوا ہونا چاہیے. کچھ مخصوص علماء کرام جو رجسٹرڈ ہوں، ان سے جو فتوے لیے جائیں، بس وہی فتوے ہونے چاہیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھئی گستاخ رسول کی یہ سزا اور ایسے اور ویسے. تو کیوں ہم لوگ، وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم علمی مسائل سن لیں آپ لوگوں سے، ہم علم سیکھ لیں، ہم دین سیکھ لیں، یہ آپ کے فرائض میں ہونا چاہیے. لیکن فتوے لگانا، وہ کوئی ایک جو ہے کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جس کے فتوے کو مانا جانا چاہیے ہر چیز سے ریلیٹڈ. کیونکہ جب تک ایسا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں، تو لوگ اپنی ذاتی بغض کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگلوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا مذاق سمجھتے ہوئے، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ کرتے رہیں گے. اور یہ چیز ہمارے مذہب کے لیے اور ہمارے خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ. اللہ تعالیٰ تو اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن اور اس کی آیتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کی حفاظت میرا رب کرے. لیکن آپ اپنے ملک کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس شدت پسندی میں تبھی کمی آ سکتی ہے جب کوئی لا ہو اور اس کے اوپر پابندی ہو اور لا کو توڑنے والوں کے لیے سزائیں ہوں. خیر مجھے نہیں پتہ، میری کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو، سب سے معذرت. لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار رکھنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں اچھے الفاظ کے ساتھ رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.